बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त हालिया पाकिस्तान में जो मूवमेंट चल रही है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जिसके तहत अपोजिशन जमातें सारी मिल बैठी हैं। तहरीक का आगाज़ होने वाला है। पहला जलसा कराची में होगा, 18 अक्टूबर को होगा। उसके बाद जलसों का आगाज़ किया जाएगा। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनका रवैया दीगर अपोजिशन जमातों से कुछ हद तक मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये समझती है कि इदारों के खिलाफ मुतसादिम रवैया और बयानिया जो है वो पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाएगा और इनकी सियासी साख को भी नुकसान पहुंचाएगा। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का ये कहना है कि अगर आइन पे बात करना बगावत है तो हम बगावत करते रहेंगे। इसमें देखना यह है कि बगावत किस तरफ से हो रही है। जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं वो इनफरादी तर्ज अमल है या उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी मुलव्वस है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये क्लेम करती है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ईमा शामिल है, जिसकी वजह से हम पर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। इसी इशू पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाजुल हक साहब, हुकूमत के खिलाफ तहरीक में जो इदारों के खिलाफ कैंपेन का सिलसिला चल निकला है, इससे क्या कोई तब्दीली आएगी, और अगर तब्दीली आएगी तो क्या वो मुस्बत तब्दीली होगी या मनफी? पहली बात तो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये एक नई रवायत डालने की कोशिश की जा रही है। माजी के अंदर देखें आप, पीपल्स पार्टी से लेकर और जितने भी मार्शल लॉ बीच में आए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अदारे के साथ तसादम हुआ हो। आप उठाकर देख लें पाकिस्तान की तारीख, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अदारों पे डायरेक्ट अटैक किए जा रहे हैं। तो आप किसके साथ लड़ रहे हैं? देखें, आपकी लड़ाई, मैं इनको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ PMLN वालों को, क्योंकि हमने इस पार्टी की बुनियाद रखी, इस पार्टी में हम रहे हैं, इस पार्टी के लिए हमने जेलें काटी हैं, और इनको समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अदारों के साथ आपका झगड़ा नहीं बनता। और किसी और जमात की बात करें तो मैं कहूँगा शायद उनका झगड़ा बनता हो, क्योंकि इन्होंने तो परवरिश ही फौज की गोद में की है। और ज़्यादातर जमातें जो हैं किसी न किसी मरहले में, किसी न किसी स्टेज पर फौज की, कह लें आपके, वो नज़रों में आने के लिए बड़ी काविशें करती रही है, या फिर फौज ने अपनी सरपरस्ती में उनको लिया। लेकिन ये PMLN ने जो अभी नया रवायत डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह कि आप एक माफिया हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आप एक, अब बात ये कि आपकी लड़ाई इमरान खान के साथ है, आपके साथ भी लाजमी बात है एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती रही, ना सिर्फ 1988 के बाद, बल्कि मैं समझता हूँ उससे पहले भी रही और उसके बाद भी रही, और दीगर जमातों के साथ रही। मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी इस्टेब्लिशमेंट बड़ी करीब रही है। जबकि मोहतरमा ने लॉन्ग मार्च अनाउंस की थी तो उनको फौजी जहाज़ में दमियाल एयर बेस पे उतार के GHQ में बुलाया गया, और उन्होंने फिर उसके बाद अपनी लॉन्ग मार्च कैंसिल कर दी, और बाद में फिर वो मतलब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उन्होंने बाद में नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई, मोहतरमा की हुकूमत आ गई। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन आप डायरेक्ट अटैक जब शुरू करेंगे और कहेंगे कि जी हमारी लड़ाई तो इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ ही नहीं है, ये तो एक मतलब कि वो है असेंबली जो है वो किसी काम की नहीं है, और इस असेंबली के तो पीछे से कोई और चला रहा है। भाई, आप उसी असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, आपने उसी असेंबली के ज़रिए सूबों के अंदर हुकूमतें बनाई हुई हैं, जैसे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहाँ है, आपकी हुकूमत यहाँ है। हाँ, अगर आप वाकई में इतना लड़ना चाह रहे हैं और आप समझते हैं कि सारा एक होक्स था, ये सारा इलेक्शन ही, मुझे भी इतराज़ हो सकते हैं, मैं बहुत से कि मैं इलेक्शन क्यों हारा, मुझे तो नहीं हारना चाहिए था इलेक्शन, लेकिन हमने खामोशी से हम देख रहे हैं कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। तो आप पहले तो असेंबलियों से इस्तीफे देना, फिर आप कहें जनाब कि हम तो इस सिस्टम को ही नहीं मानते, हम इन इस्तीफों को ही नहीं मानते। आप क्या समझते हैं जिस में हुआ, ये असेंबलियों से इस्तीफे दे देंगे, या आप तो इनके बड़े करीब रहे हैं, क्या ये असेंबलियों से इस्तीफे दे देंगे? ये कभी भी असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देंगे। आपका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत छोड़ देगी? ये तो फिर भीख मांगने पे आ जाएंगे। इनका तो सारा रोजी इनकी जो है वो चल रही है सिंध हुकूमत पे। इनकी अभी आप रैलियां देख लें, इनके आप देख लें कि जो बरसियां इनकी देख लें, इनके लड़काना लोगों को भेजना, कभी ज़कात फंड को इस्तेमाल किया जा रहा है और इन राइटिंग इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इनके बैनर तक तो हुकूमत छुपाती है। जो मुस्लिम लीग नून है, क्या ये लोग इस्तीफे दे लेंगे? ये कभी भी इस्तीफे नहीं देंगे, और अगर उन्होंने इस्तीफे मांगे तो चंद एक लोगों के अलावा सब के सब असेंबली में बैठने को तरजीह देंगे।
بھائی کون چاہتا ہے کہ تصادم ہو؟ کون چاہتا ہے کہ ملک کے اندر آپ اپنی اکانومی کو دیکھیں, آپ اپنی لائن آف کنٹرول کو دیکھیں, آپ افغانستان کے مسئلوں کو دیکھیں کہ ابھی تک وہ سیٹل نہیں ہوئے, ابھی عبداللہ یہاں سے ہو کر گئے ہیں. آپ اپنے تعلقات دیکھیں کہ دیگر ممالک کے ساتھ کیسے جا رہے ہیں, انڈیا کیا کوششیں کر رہا ہے, FATF کا وہاں معاملہ چل رہا ہے, اور آپ ایک ڈائریکٹ اٹیک فوج کے اوپر کر رہے ہیں بیٹھ کر کے. جناب نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جاز صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ان کو کسی جگہ سے ہدایت ملی ہے؟ اچانک 1 سال خاموشی, 1 سال کے بعد اچانک محاذرائی اور بے انتہا محاذرائی. عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ بھارتی زبان بول رہے ہیں نریندر مودی کی, کیا آپ سمجھتے ہیں ایسی بات ہے؟ دیکھیں میں یہ بات بالکل نہیں کروں گا. میں ان کے ساتھ رابطے ہوں, 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. میں ابھی بھی ان کو کہوں گا کہ آپ جو کر رہے ہیں, جو نئی روش آپ ڈال رہے ہیں اس ملک کی سیاست کے اندر, یہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں. ماضی میں جن لوگوں نے کیا ان کا آج نام بھی پاکستان کے اندر کوئی نہیں لے رہا. آپ کو لوگ سمجھتے تھے کہ آپ محب وطن ہیں اور آپ کو اسی لیے لوگ ووٹ دیتے تھے. تو اجازت ملک صاحب, یہ غداری کے مقدمے پہ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو یہ اس شخص کا ذاتی فیل لگتا ہے جس نے مقدمہ درج کروایا, یا پھر جو اپوزیشن کلیم کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے گورنمنٹ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, لوگ بڑے جذباتی ہیں اس معاملے پر. اپنی فوج کے حوالے سے, اپنے دشمن کے حوالے سے لوگ بڑے جذباتی ہیں. اور یہ دیکھ لیں آپ کہ یہ جو روایت ڈالی گئی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پازیٹیو نہیں ہے سیاست کے اندر. پھر تو ہر بندہ کھڑا, اور آپ نے مشہور ہونا ہے تو بڑا آسان ہے آپ کے لیے. آپ اٹھ کر کسی کو ایسے ادارے کو گالی دے دیں تو لوگ کہیں گے جی واہ واہ, بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں, بڑے تکڑے ہو گئے ہیں. بیچ میں سے آپ اپنے ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں, اپنے ملک کو کمزور کر رہے ہیں. کوئی نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں کہوں گا یہ غداری ہے. ہاں, اگر کوئی یہ کر رہا ہے مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہا ہے, اور اگر اسی زبان میں کر رہا ہے جس زبان میں ہمارا دشمن کرتا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے. آپ یہ غداری کر رہے ہیں ملک کے ساتھ. اگر کوئی جا رہا ہے اور کوئی پرچہ کٹوا رہا ہے آپ کے خلاف کہ آپ نے یہ جو بیان دیا یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اور اس کے پیچھے حکومت ہے. لوگ آزاد ہیں, جاتے ہیں FIR کٹواتے ہیں, جس کا دل کرتا ہے وہ جا کے کٹوا سکتے ہیں. اور اس قسم کے لوگ ہیں, سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں پٹیشنز لے کر اپنی, اور عدالتوں میں بھی جاتے ہیں, اور تھانوں میں بھی جاتے ہیں. اچھا جاز الحق صاحب, آپ جس دور کی میاں نواز شریف نے بات کی کہ جناب میں نے فلاں مسائل بنا لیا, فلاں کر لیا, فلاں جو بھی مسائل تھے, آپ اس وقت میں ان کے ساتھ ہوتے تھے, کیا ایسی حقیقت ہے جو انہوں نے کہی؟ دیکھیں, یہ سب باتیں جو ہیں یہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہیں. ان باتوں پہ کبھی بات نہیں کی جاتی. کبھی کسی, آپ نے سنا ہے کبھی, اگر آپ چلے جائیں پیچھے ماضی کے اندر چلے جائیں, کبھی کسی نے کہا تھا 1984 میں کہ ہم نے کوڈ ٹیسٹ کر لیا ہے؟ ہاں, اگر دشمن کو ڈرانے کے لیے کوئی بات کی, جنرل ضیاء الحق شہید نے جا کے راجیو گاندھی کو بتایا کہ ہمارے پاس بھی وہ ہے جو تمہارے پاس ہے, تو وہ ایک ڈرانے کے لیے ایک اسٹریٹجک سٹیپ تھا. آپ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ باتیں کرنا جی کہ ہمارے جو ڈان لیگز تھیں اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کر رہے تھے. جب اجمل قصاب نے ممبئی پہ حملہ کیا, ہمارے کچھ اینکرز نے اور ہمارے کچھ اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں, بلکہ حکومت نے جب اس وقت بات کی کہ نہیں یہ پاکستان سے گئے ہیں, تو کس کا نقصان ہوا؟ آج FATF میں کیا باتیں کی جا رہی ہیں منی لانڈرنگ کے بارے میں, دہشت گردی کے بارے میں. آپ ایک اور ثبوت ان کو دے رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کے میزائل کو, میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی ایک ایسی بات ہے جس پہ کہ ساری دنیا آپ کی مخالف ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ تو ایسی چیزیں اٹھا کے بنا رہے ہیں اور اس کی نقلیں اتار رہے ہیں. تو یہ عجیب و غریب بات کی ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ نہ نواز شریف صاحب کو, اور میں بڑے برملا طور پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں, نہ محترمہ بے نظیر کو, نہ ہمارے کسی اور وزیر اعظم کو یہ معلوم تھا کہ یہ نیوکلیئر پروگرام کہاں تک پہنچا ہے, کتنا ہم تیاری کر چکے ہیں. یہ تو جب ہندوستان نے دھماکے کیے اور اس سے پہلے 1984 جان بوجھ کر کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے جس پر پاکستان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے. اعجاز الحق صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ PDM کا سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بنائے جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ PDM کا سربراہ مولانا فضل الرحمان کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے پاکستان کے مدارس ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, مساجد ہیں, جن کو وہ مطلب میں ایکسپلائٹ کا لفظ تو نہیں کرتا, لیکن پولیٹیکلی جب وہ جلسے کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو, کراؤڈ کو پول کر سکتے ہیں. مجھے معلوم نہیں کوئٹہ کا جلسہ کیوں چینج کر کے اب یہ کراچی میں لے گئے ہیں,
شاید وہاں کے مدرسے مولانا صاحب کو زیادہ پسند ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی اور PMLN کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ لوگوں کو سڑکوں پہ نہیں لا سکے، وہ لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکے، وہ جلسے جلوس نہیں کر سکے، اس لیے انہوں نے مولانا صاحب کو اس کی سربراہی دی ہے کہ شاید یہ ان کے کہنے پہ، اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ مذہبی طبقے کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. اسی لیے ہم نے استحکام پاکستان کا جو پلیٹ فارم بنایا ہے، جس پر ہم نے ایک میٹنگ کی ہے اور انشاءاللہ بھی اور شہروں میں بھی ہم کریں گے، وہ اسی نیریٹو کو ہم نے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے. باقی آپ سیاست کریں، ہم آپ کے کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن آپ اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں گے تو پھر ہمارے پاس بھی بہت سی ایسی چیزیں جو ہم بولیں گے تو آپ کو بہت برا لگے گا، کیونکہ وہ حقائق ہوں گے اور حقائق بڑے تلخ ہوتے ہیں. تو کوئی اندر کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان پہ نہیں لائی جاتی، اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ سامنے آئیں. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف آپ ایسی سازش کریں گے کہ جس سے ہمارے دشمن کا نیریٹو مضبوط ہو اور پاکستان جو ہے اس کے اوپر کوئی الزامات لگیں، چاہے وہ دہشت گردی کے ہوں، چاہے وہ منی لانڈرنگ کے ہوں، اگر آپ افشا کریں گے اداروں کے خلاف فرضہ سرائی کی کوشش کریں گے تو پھر باتیں کچھ ایسی بھی سامنے آئیں گی جس سے آپ کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، آپ کی سیاسی بصیرت جو ہے، سیاسی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کا احتجاجی جلسہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تحریک سے ہٹ کے تھا، جسے ٹریلر کا نام دیا گیا، وہ تحریک سے ہٹ کے کیوں تھا؟ اب آنے والے دنوں میں جو جلسے ہوں گے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا پنجاب میں کردار کیا ہوگا، اور جو ٹریلر چلایا گیا اس سے پاکستان مسلم لیگ نون کس حد تک مطمئن ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ روہیل اصغر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیخ صاحب، یہ جو ٹریلر تھا جسے تحریک کے ٹریلر کا نام دیا گیا تھا، ریگل چوک والا جو احتجاجی جلسہ تھا، کیا وہ توقعات کے عین مطابق تھا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک گزارش کروں. جی پتہ نہیں کون ان چیزوں کو سمجھتا، لیکن سیاسی طور پہ میں آپ کو گزارش کروں، یہ بالکل قطعی طور پر کوئی معنی نہیں رکھتی. جو آپ کی تعداد ہے نا، وہ معنی نہیں رکھتی. میرے خیال میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے یا سیاسی سوچ جو میری ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک شروعات تھی، اور شروعات میں اگر اتنی تعداد میں لوگ جمع ہوں اور خاصی بڑی تعداد تھی، تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے گورنمنٹ کے لیے، سیاست کے لیے، آنے والے وقت کے لیے. اب آپ یہ بات میں آپ سے پھر دوبارہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی احتجاجی جلسے میں ہو یا جلسہ ہو یا کوئی میٹنگ ہو، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس جلسے سے یا میٹنگ سے یا اس اکٹھ کون تقریر کرے گا یا کون ایڈریس کرے گا، اس میں بڑا معنی رکھتا ہے. اب چونکہ یہ ایک لوکل جلسہ تھا، لوکل ہمارے قائدین وہاں پہ تھے، اور اس میں کوئی ایسا نہیں تھا جو مین جس کو قائد کہتے ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ یہ جلسے کی بجائے جب آپ ان جلسوں کی طرف جائیں گے جن جلسوں میں مریم نواز شریف ایڈریس کریں گی یا میاں نواز شریف صاحب ویڈیو لنک پہ ایڈریس کریں گے، اس وقت کیا سچویشن ہوگی؟ اب میں اکثر و بیشتر اپنی گفتگو میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ اس وقت بہت ہی یوں کہہ لیجیے سینسٹیو سچویشن ہے، بڑی، اس لیے کہ عوام کے اندر ایک نفرت تو پیدا ہوگی بھی ہے. اب عوام میں ایک فرسٹریشن بھی ہے. اب وہ میرے سے زیادہ تو میرے خیال میں شاید آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، میں اس کو کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن چونکہ میرا بھی تعلق سارا دن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور لوگ بھی وہ جو عام طبقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، تو زندگی گزارنا تو بہت مشکل ہوا ہے. اب وہ تو دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو ہی اس معاملے کو آپ سامنے میدان میں لائیں گے تو
تو لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور وہ چیز جو ہے وہ انتہائی خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، کل بھی کہا ہے، پھر کہتا رہوں گا، آواز اگر ان کانوں تک پہنچ رہی ہو جن کانوں نے اپنے کانوں کے اندر روئیاں ٹونسنی ہیں اور صرف یہ سننا چاہتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، میں ان تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہوگا، اور یہ اچھا معاملہ کسی بڑے حادثے کا پیش نما بھی ہو سکتا ہے، کسی شیخ صاحب یہ آپ نے حالات آپ نے بتایا۔ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آپ ایک متحدہ اتحاد بن گیا ہے، اور وہ متحدہ اتحاد جو ہے حکومت کے خلاف تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ تحریک چلانے سے پہلے 2 تاریخیں تبدیل ہو گئیں کوئٹہ کے جلسے کی، اور اب کوئٹہ سے جلسہ منتقل ہو گیا ہے سندھ، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں کہ یہ تو لوکل کیا پرابلم آئی ہے یا کیا سوچ آئی ہے، کیوں ایسا کیا گیا، اس بارے میں کوئی حتمی رائے تو نہیں دے سکتا نا۔ اب دیکھیں وہاں پہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کے وہاں کے بلوچستان کے حالات، کہ بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کیا وہاں پہ کس قسم کے معاملات چل رہے ہیں۔ دوسرا، ہو سکتا ہے کہ وہ جو تاریخ طے کی گئی تھی، وہ تاریخ وہاں کے لوکل جن لوگوں نے اس کی ارینجمنٹ کرنی تھی یا جنہوں نے اس سارا مجمع سجانا تھا، ان کو وہ تاریخ جو ہے وہ شاید سوٹ نہیں کرتی ہوگی۔ تو اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں، 2 دفعہ تبدیل ہوئی ہے ڈیٹ، خاص وجہ نہیں ہو سکتی۔ شیخ صاحب 2 دفعہ ڈیٹ تبدیل ہوئی ہے، ایک دفعہ نہیں۔ اس کی کوئی خاص شیخ صاحب آپ کی ایک رہبر کمیٹی ہے، نہیں شیخ صاحب دیکھیں نا، آپ نے خود ہی کہا آپ ایک سیاسی کارکن ہیں، لوگوں کے نفس پہ جانتے ہیں، آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے۔ ایک آپ کی رہبر کمیٹی ہے، اس میں تمام جماعتیں موجود ہیں، اس پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ بلوچستان میں کیا اس وقت جس وقت فیصلہ ہوا بلوچستان کے حالات کا ان کو نہیں پتا، کہ شیر روہیل اسکر صاحب کو پتا ہے، تو وہاں پہ بیٹھے اتنے بچے ہوئے لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ نہیں پتا ہوگا، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، پر ضرور پتا ہوگا، لیکن اس میں کوئی، میں نے وہی آپ سے عرض کیا کہ اس میں کوئی ایسا کوئی مطلب خاص وجہ مجھے نظر نہیں آتی کہ ہم اسی معاملے کو ڈسکس کیوں کر رہے ہیں، مطلب اس کو ہم اتنا اہم کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ شیخ صاحب اس لیے اہم کر رہے ہیں کہ آپ کا پہلا جلسہ ہے، آپ نے حکومت کے خلاف تحریک کا اعلان کیا ہے، آپ نے فیصلہ کیا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب نے اور سب نے کہا کہ یہ تحریک جو ہے لے جائے گی سب کچھ، اور پہلے ہی جلسے آپ کے جو ہے وہ 2 دفعہ تبدیل ہو جاتے ہیں، جگہ مقام بھی تبدیل ہو جاتا ہے، آپ اسے اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یا تو آپ جلسے بالکل بند کر دیں تو پھر تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ چلے شیخ صاحب چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹا مسئلہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ فرض کر لیں آپ کی تحریک چل گئی اور آپ کی تحریک ہے عروج پہ نومبر دسمبر میں، اس وقت میں وفاقی حکومت بلدیاتی الیکشن کا اعلان کر دیتی ہے یا پنجاب حکومت الیکشن کا اعلان کر دیتی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تحریک پہ توجہ دیں گے یا بلدیاتی الیکشن پہ توجہ دیں گے یا پھر الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے؟ میرے خیال میں الیکشنز تو ابھی ہونے ہی نہیں ہیں بلدیاتی، اس لیے کہ حکومت نے آج خود اس کی تاریخ جو دی ہے جو وہ ہے اپریل کی، اور آئی ڈاؤٹ کہ اپریل میں بھی وہ الیکشن کروائیں۔ اور ایک بات اور آپ ذرا ذہن میں رکھیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تحریک اس وقت عروج میں ہوگی، تو جب آپ کی تحریک اس وقت عروج میں ہوگی تو کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف اپنے جو شخصیات ہیں ان کو صرف نامزد کرنا ہے، تو تحریک تو چل رہی ہوگی اور اس میں ایک کٹ بھی ہوگا، اس میں ایک آپ کو ڈائریکشن بھی نظر آ جائے گی کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کا سوچ کیا ہے، لوگوں کی نظر کیا ہے، لوگ کیا فیصلہ دینا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو شیخ صاحب آپ کی بات مان لی کہ شیخ صاحب آپ کی بات ہوگا۔ شیخ صاحب مجھے یہ بتا دیں، کیا آپ لوگ تحریک کے اینڈ پہ جو آپ کا آخری مرحلہ جسے جنوری میں کہا جا رہا ہے، جس کا جو آپ کا اعلامیہ ہے، اس میں کیا آخری مرحلے جنوری میں استعفے دینے کی طرف آپ لوگوں نے جانا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ استعفوں تک بات پہنچے گی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ میں آپ کو یہ گزارش کر دوں رانا صاحب کہ پہلا جلسہ ہی آپ کا ڈیسائیڈ ہوگا، پہلے جلسے کے بعد آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پہلے جلسے میں، دوسرے جلسے میں، تیسرے جلسے میں اگر سائملٹینیسلی اگر آپ بڑھاتے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں شاید پھر
کسی کو بھی اس کے سامنے ٹھہرنے کی میرے خیال میں شاید ہمت نہیں رہے گی. پھر جو آپ کے معاملات ہیں، جو آپ چاہتے ہیں، آپ ایک شفاف الیکشن چاہتے ہیں، آپ اس حکومت سے جس نے اس اداروں کو برباد کر دیا. شیخ صاحب اچھا یہ کہیے کہ پہلا جلسہ پنجاب میں وہ گجرانوالہ میں ہوگا، تو گجرانوالہ کے جلسے سے امید کیا ہے؟ آپ کے وہاں پہ جو مقامی رہنما ہیں ان پر تو غداری کا مقدمہ درج ہو گیا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس سے بالکل فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، میں آپ کو پہلے میں نے شروع میں آپ نے میرا خیال شاید وہ بات میری اتنے غور سے سنی نہیں ہے. میں نے کہا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس جلسے سے خطاب کون کرے گا. اگر اس جلسے سے خطاب کا اعلان ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ویڈیو لنک پہ وہاں پہ خطاب کریں گے، تو پھر وہ میٹر ہی نہیں کرتا. وہ یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ کون کس کے خلاف مقدمہ ہوا ہے، کون کتنے بندے ساتھ لے کے آئے گا، کون کیسے لوگوں کو موبلائز کرے گا. وہ آج خود ہی موبلائز ہو جائیں گے. اس لیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، اگر آپ کو میں یہ کہہ دوں کہ نون اگر آپ نکال دیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس لیے کہ نواز شریف اس جماعت کے سربراہ ہیں. لازمی بات ہے، آپ جیسے جو مرضی کو کہہ لیں، لیکن سربراہ وہی ہیں. وہ اگر اس کو خطاب کریں گے یا مریم اس کو خطاب کریں گی تو پھر ایک سوال کا جواب دے دیں، آخری سوال کا شیخ صاحب. قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتا. خواجہ آصف صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کے متعلق جو کہا اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی ختم ہوگی بات. خواجہ آصف صاحب نے کچھ کہا تو انہوں نے کہا میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کے استعمال کیا. زرداری صاحب نے بھی تو کچھ کہا ہے نا، زرداری صاحب کا بھی تو جواب آیا نا شیخ صاحب. میری گزارش سن لیں آپ. اس کا مطلب ہے شیخ صاحب ماضی میں جو جس کے خلاف کہتا رہا، جو کل کہے گا گالی نکالنے کے بعد کہے گا کہ یار میں نے نہیں نکالی یا میری غلط کی ہے، تو کیا اسی طرح ہم تو سیاستدانوں سے سیکھتے ہیں نا؟ سیاستدان قوم کے امام ہیں، انہوں نے سب کچھ. سیاست میں یہی تو ہوتا ہے. سیاست دیکھیں میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ ایک شخص کوئی ایسی بات کرتا ہے اور اس پہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بات اس نے غلط کیا، اور اس بات کو کرنے کے بعد وہ احساس کرتا ہے، اور احساس کرنے کے بعد اس شخص سے، اس شخصیت سے معافی کا طلبگار ہے، تو پھر میرے خیال میں شاید اس کو ڈسکس کرنا مجھے یوں لگے گا کہ جیسے ہم اس بات کو ختم نہیں کرنا چاہتے، اس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں. چلے آپ کے نزدیک یہ بات ختم ہو جانی چاہیے، تو بات کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ عوام کا اعتماد آپ پر کس طریقے سے بحال ہے، کتنی عوام نکلے گی، اور آپ کے مطابق پہلے جلسے سے ہی منزل کا تعین کر لیا جائے گا. بہت شکریہ شیخ روہیل اصغر صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے سفارشات کیا ہیں؟ یعنی متفقہ فیصلے تو آگے ہوں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے سفارشات کیا پیش کی تھیں، تجاویز کیا تھیں، اور آنے والے دنوں میں جو پہلا جلسہ کراچی سے شروع ہوگا اس کا امپیکٹ پاکستان پر کس طریقے سے پڑے گا؟ یعنی پہلا جلسہ کیا فیصلے کا یا منزل کا تعین کر پائے گا؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں جو حالیہ اندرونی مخالفت کا سامنا ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی تیاری کیسی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سسی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس وقت اگر پی ڈی ایم کے تحریک یا جلسوں کی بات کی جائے، سندھ میں نئے سیاسی مخالفت کی بات کی جائے تو وہ بعد میں کریں گے. ابھی جو نیا تنازع ایک شروع ہوا ہے سندھ اور وفاق کا، وہ آئی لینڈ جو اتھارٹی ہے اس کے صدارتی آرڈیننس کے حوالے سے ہوا. آپ کی پریس کانفرنس بھی آج ہوئی آپ کی پارٹی کی، تو صدارتی آرڈیننس میں وفاق نے کن بنیادوں پر ملکیت واضح کی ہے اور آپ کی پارٹی انہیں کن بنیادوں پر رد کر رہی ہے؟ آج کابینہ کا اجلاس بھی ہوا ہے سندھ کابینہ کا، اور یہ خصوصی اجلاس تھا کابینہ کا جس میں کیبنٹ کے تقریباً سارے منسٹرز وہاں موجود تھے، سی ایم صاحب بھی، اور اس کے بعد ناصر شاہ صاحب اور مرتضیٰ وہاب صاحب جو ترجمان ہیں سندھ حکومت کے، تو انہوں نے پریس کانفرنس کی. اور کل چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کھل کر اس چیز کو جو ہے رد کیا ہے. یہ جی ہم اور آپ آئین کی بات کرتے ہیں جس کے تحت جو ہم اپنی ساری ڈائریکشن اور اسٹرینتھ اور پارلیمنٹ بھی جس آئین سے ڈرائیو کرتی ہے، تو اسی آئین
کا جو آرٹیکل 172 سب آرٹیکل 2 ہے اس کے تحت جو ہے یہ آئلینڈس جو ہیں یہ صرف ڈنگی یا بھنڈار جس کو بنڈل بھی کہتے ہیں یہ نہیں لیکن سینکڑوں اور بھی آئلینڈس جو بلوچستان تک یہ پوری ساحلی پٹی میں خود ساحلی ضلع سے ہوں تو مجھے پتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور وہاں ہمارے ماہی گیر بھی ہیں لیکن یہ سندھ کا حصہ ہے اور آئینی یہ کہتا ہے آپ کے رولز کہتے ہیں آپ کا یہ کہ بھائی 12 ناٹیکل مائلز تک جو بھی سمندر کے اندر جگہ ہے اراضی ہے وہ سندھ حکومت کی ملکیت ہے اور ویسے بھی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 میں ہم دیکھیں تو اس میں پورٹس ہوں اس میں نیچرل ریسورسز ہوں مائنس اینڈ منرلس ہوں اس میں ریلوے ہو اس میں الیکشن کمیشن ہو آدم شماری ہو اس جیسے دوسرے اہم معاملات اس میں تو ویسے بھی کوئی بھی جب مسئلہ یا فیصلہ ہوتا ہے تو CCI میں جا کر وہ کیا جاتا ہے. اب یہ ون سائیڈڈ فیصلہ کر کے جو بڑی حیرت کی بات ہے اور میں کبھی بھی کم سے کم میں کیونکہ میں ٹھٹا سے تعلق ہے اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا خان صاحب کی حکومت اتنے وہ پار کر جائے گی حدود کہ یعنی چھپ چھپا کر آرڈیننس آیا ہے جس کی ڈیٹ انہوں نے بتائی ہے 2 سپٹمبر یعنی وہ آرڈیننس پہلی بات آرڈیننس کی تک نہیں بنتی ویسے بھی نہیں لے کر آنا چاہیے غیر آئینی اور غیر قانونی ہے لیکن جب اسمبلی اور یہ پارلیمنٹ سیشن میں تھے تب یہ آرڈیننس آیا ہے اور ان کو تو ویسے لے کرنا چاہیے تھا وہاں ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی ہم اس کو رد کرتے وہاں اب یہ آ کر 2 دن پہلے یہ بات سامنے آئی ہے تو اس سے یہ ان کی جو ہے بدنیتی وہ سامنے آئی ہے ہم اس کو رد کرتے ہیں سندھ کے عوام نے اس کو رد کیا ہے مظاہرے بالکل ہو رہے ہیں اور سندھ گورنمنٹ نے اس کو رد کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو رد کیا ہے اور یہ آرڈیننس جو ہے یہ ہر طریقے سے نہ صرف سندھ لیکن میرے خیال میں پاکستان کے جو باشعور لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو نہیں مانیں گے اور ایسی پریکٹسز ہوں گی تو میرے خیال میں ہم اور آپ جیسے لوگ جن کو کسی بھی میرے خیال پاکستان کے جو بھی لوگ ہیں میں ان کو محب وطن سمجھتی ہوں جن کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے ان کو بیٹھے بٹھائے آپ اتنا کیوں یہ حکومت جو ہے وہ عذاب دے رہی ہے کہ آپ کے آئینی اختیارات وہ جو ہے وہ پار کر رہی ہے اور اس کی لیم جسٹیفیکیشن جس کی کوئی تک نہیں ہے اور یہ ساری کیبنٹ میں بیٹھ کر وہ جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اس پر باتیں کر رہے ہیں جو دھرتی کے اصل لوگ ہیں جو انڈیجنس لوگ ہیں جو یا جس حکومت کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے وہ خود جب رد کر رہی ہے وہ اس میں شامل وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی NOC نہیں دی تو یہ چیز یہ معاملہ کہاں آیا تو یہ ان کو واپس لینا چاہیے اور ہم سینٹ میں بھی آواز اٹھائیں گے نیشنل اسمبلی میں جیسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے کل بیان میں بھی کہا ہے اور آج سندھ کیبنٹ نے تو تفصیلاً اس کے ہر پہلو پر وہ 25 پیجز کا جو ہے وہ آرڈیننس ہے جس میں بہت ساری اور بلوچستان کو بھی یہ منظور نہیں ہوگا بلوچستان کے ہمارے بھائی بہن جو پاکستان کا حصہ ہی ہیں اور آپ کو ہمیں اتنے بھی پیارے ہیں یہ ساحلی پٹی بڑی اہم ہے پاکستان کا حصہ ہے یہ ساحلی پٹی اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ملٹیپل پورٹس بھی بننے چاہیے اور بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے لیکن جس کا جو جورسڈکشن ہے جو ڈومین ہے اس میں مداخلت اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. صحیح صاحب آپ جاتے ہیں سیاسی معاملات کی طرف PDM کے جلسے کی تاریخ 2 دفعہ تبدیل کرنے کے بعد اب مقام بھی تبدیل کر کے سندھ میں آ گیا کراچی میں جلسہ ہو رہا ہے اور آپ اس تاریخ کو ایک جو ہے سانحہ کارساز بھی مناتے ہیں ان کی یاد مناتے ہیں جو شہداء تھے اور ایک بہت بڑا حادثہ تھا تو کیا یہ جلسہ اس میں کنورٹ ہو جائے گا یا یہ جلسہ علیحدہ رہے گا اور وہ سانحہ جو ہے اس کی یاد کی تقریب علیحدہ رہے گی؟ اس وقت تو جو PDM کے حوالے سے جو شیڈیول آیا ہے اس میں گجرانوالہ کے بعد جو بڑا جو جلسہ ہے وہ کراچی میں ہی بتایا گیا ہے اور کل ہماری خود بھی جو میں بھی انفارمیشن سیکرٹری ہوں PP سندھ کی تو ہم بھی وہاں ہوں گے کل ہماری پارٹی کی میٹنگ بھی ہے اور اس میں یہ ساری باتیں وہاں طے ہوں گی لیکن جو بڑے فیصلے ہیں نیچرلی کنسنسس کے ساتھ وہ PDM کے پلیٹ فارم سے ہوں گے. ہم بالکل آپ نے درست فرمایا کہ 18 اکتوبر یہ ایسی چیز ہے جو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے ہم خود وہاں موجود تھے اور محترمہ صاحبہ اتنے سارے عذابوں کو اور وکٹمائزیشن کو فیس کرتے ہوئے 9-10 سالوں کے بعد آ رہی تھی. ہمیں یاد ہے آج بھی کہ جس طریقے سے پورا پاکستان وہ مڈایا تھا اور وہ ایک نیشنل ہیرو تھی اور ایک ہیرو کی وہ جو ہے ان کو کی تقریب جو ہے وہ علیحدہ ہوگی اور جلسہ علیحدہ ہوگا یہ بتا دیں ذرا.
نہیں جلسہ ہوگا پی ڈی ایم کے حوالے سے تو وہ ایک ہی ہوگا نیچرلی, لیکن ہم جو خراج پیش کرتے ہیں اور جو ہم ہمارے لیے میں وہی بتا رہی تھی کہ بڑا اہم ہے وہ ہم سینسٹیو ہیں اس حوالے سے. اس دن کے حوالے سے ہمارے 200 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مارے گئے اور ایک بربریت کا عالم تھا, تو یہ ہم آبزرو دن ضرور کریں گے, لیکن اس میں پی ڈی ایم کے ساتھ ایک ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ کل جو ہے اس میں سارے ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں اس پوزیشن میں کل بتانے کی پوزیشن میں آ سکتی ہوں کہ زیادہ اس میں کیا کیا اس طریقے سے ہم کریں گے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کی طریقے بار بار تبدیل ہونا اور مقام تبدیل ہونا, آغاز اگر ایسا ہو جائے تو پھر انجام کیسا ہوگا, آخر کیسی ہوگی, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کیوں ہوا 2 دفعہ تبدیل ہوئی, 1.5 صاحب جگہ بھی تبدیل ہو گئی؟ نہیں جس میں دیکھیں ہم جمہوری طریقے سے چل رہے ہیں, وی ایگری ٹو ڈس ایگری, اور کنٹراڈکشنز جو ہے وہ وقت کا تعین کرتے ہوئے یا جگہ کا یہ چھوٹی باتیں, یہ بڑی باتیں نہیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ وہ پوائنٹس اس میں ہم نے وہ ایگری کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر 11 کو کوئٹہ میں نہیں ہوا, اگر شروعات جو ہے پنجاب کے کسی شہر سے ہو رہی ہے یا سندھ کے کسی شہر سے میگا ایونٹ ہو رہا ہے, اس پہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس اسپرٹ سے آپ آگے بڑھیں, بات یہ ہے کہ آپ کو پیسفل ایک پروٹیسٹ کرنا ہے جس میں حکومت کو بھی باور کرانا ہے, اپنے لوگوں کو بھی اس طریقے سے جو ہے وہ منظم طریقے سے جو لیڈ کرنا ہے. سستی صاحبہ, ایسے وقت میں کہ جب سندھ کے اندر ایم کیو ایم آپ کو ٹف ٹائم دے رہی ہے, نئے صوبے کے قیام کا مطالبہ کر رہی ہے, دوسری جانب آپ کی وفاق سے بھی سیاسی جنگ جاری ہے, تو کراچی کا ہونے والا جلسہ اس پوری تحریک کے اندر آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے؟ کس نے کہا ایم کیو ایم کی وجہ سے ہمیں ٹف ٹائم مل رہا ہے؟ نو وے. ایم کیو ایم ایک گزرا ہوا ماضی ہے. ابھی سیٹس ان کو پتہ نہیں کیسے مل گئی ہیں, جیسے پی ٹی آئی کو مل گئی ہیں میرے خیال میں. ابھی تک وہ کیسے الیکشن لڑتے تھے, ٹھیک ہے, جتنا جس کا مینڈیٹ ہے اس کا احترام ہم کرتے ہیں, لیکن اگر وہ غلط بات کریں گے, اور وہ ان کی اب ساری ریلیز فلاپ ہوئی ہیں, اور اسی سے یہ بڑی ایک مینیفیسٹیشن ہے. حیدرآباد کی تو ریلی بہت بڑی ہوئی ہے, کراچی میں بڑا اچھا. حیدرآباد کی ایک ایک عجیب سی بات ہے کہ حیدرآباد کی ایک گلی میں جس میں آپ حیدرآباد کے نبی ہوں, آپ آئیں تھوڑا سا لاؤڈ اسپیکر لے کر کوئی بھی بات کریں تو وہ گلی تھوڑی بہت تو بھر جائے گی نا. اور میرے خیال میں اسی دن پیپلز پارٹی کی یکجہتی کی ریلی جو ہے سید غنی صاحب اور نثار کھوڑ صاحب کی سربراہی میں نکلی, اور وہ بڑی شارٹ نوٹس پر, اور اس میں جو لوگ تھے میرے خیال میں وہ اپنے دل و جان سے خود بخود آئے. تو اس بات کو میں رد کرتی ہوں, اس کی ڈیٹیل میں جانا ہی نہیں چاہتی, کیونکہ ایک چیز, ایک نعرہ جو غلط ہے وہ اس پر میں اپنا سر نہیں کھپاؤں گی, اور یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے وہ بات. تو آپ کو کس صوبے میں چلنے والی تحریک سے زیادہ امیدیں ہیں؟ یعنی پی ڈی ایم کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی پی ڈی ایم کی. مجھے سارے صوبوں کے حوالے سے میں پر امید ہوں. یہ بات صرف یہ ہے کہ اب شروعات جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ بھی ہے, اور ظاہری بات ایک ذمہ داری کا بھی عالم ہے, اور اس میں جو ہتھ کنڈے ہیں حکومت کے, جس کے کون سے میں تبصرہ کس چیز پہ کر کے کس چیز پہ کریں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم نے بہت برا وقت دیکھا ہوا ہے. تو ہمیں جو جس قسم کے یہ پولیٹیکل پارٹیز پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا دھمکیاں دی جا رہی ہیں, وہ دن گئے جب ایسے. صاحب آپ پیپلز پارٹی نے بے انتہا قربانیاں دیں, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. پیپلز پارٹی نے عدالتوں میں سامنا کیا مقدمات کا, لیکن تنقید نہیں کی. پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت کئی دفعہ ان کی ختم بھی ہوئی, پیپلز پارٹی نے حوصلے سے برداشت کیا, لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی اداروں پہ حملہ نہیں کیا. ابھی آپ نے 1 منٹ پہلے کہا کہ پاکستانی سالمیت کے خلاف تھے وہ, تو کیا میاں محمد نواز شریف کے بیانات, میاں محمد نواز شریف کی ایٹمی جو انہوں نے کہا کہ مسائل یا دیگر معاملات کے حوالے سے, کیا وہ پاکستانی سالمیت کے خلاف نہیں سمجھتی آپ؟ سچ پوچھیں, ایز اے پاکستانی آپ مجھ سے پوچھیں یہ سوال, ایز اے پارلیمنٹرین یا پیپلز پارٹی کے ورکر کے طور پہ تو میں جواب اس کا دے سکتی ہوں, دے رہی ہوں, لیکن مجھے آبویسلی ہم سب سے پہلے ہم نیچرلی اس میں تو کوئی یہ ایک دوسرے کو جتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن ایک دیر از اے ہیوج ڈفرنس. کم آن, آئی مین کہاں الطاف حسین اور کہاں پی ایم ایل این کا مینیفیسٹو بالکل انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھ کر بہتر کیا ہوگا, اپنی ڈائریکشن بہتر کی ہوگی.
ہوگی، لیکن صرف اس وجہ سے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا سے اختلاف رکھتے ہیں اور اپنا جمہوری حق رکھتے ہوئے اپوزیشن میں نے جو سوال پوچھا مجھے اس کا جواب دے دیں. اداروں سے متصادم جو بیانیہ ہے اور اس نے ایک وزیر اعظم 3 دفعہ رہنے والا کہے کہ میں نے اس طرح مزائل آ کے گرا، میں نے مزائل پکڑا، پھر ہم نے ایسے نقل کی، ویسے بنایا، اور پھر کچھ چائنا سے مل کر ہم نے بنایا. کیا یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف نہیں؟ اس کا مجھے جواب دے دیں. پوچھیں تو ایک تو میں نے یہ اسپیچز ڈیٹیل میں سنی بھی نہیں، اس کا میں نے بڑا چرچا سنا ہے، چونکہ ہم یہ چرچے پہ بتا دیں اپنی جو صاحبہ چرچے پہ ہی بتا دیں کیا کہیں گی. اس میں میرے خیال میں مسلم لیگ نون کی طرف سے جو بھی آیا ہے تبصرہ پریس کانفرنسز، اس میں سے کہیں بھی نہیں لگتا کہ کوئی مسلم لیگ نون خدا نخواستہ کوئی موبے والا یہ سرٹیفکیٹ لینے کی بات، تو یہ اب نہیں ہونا چاہیے. غداری والا جو مقدمہ ہے، میں غداری کے مقدمے کی بات نہیں کر رہا. میں دیکھیں میں نے آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میں نے تو آپ سے ایک بات سمپل سی پوچھی ہے، کیا 3 دفعہ کا وزیر اعظم قومی راز افشا کر سکتا ہے؟ کیا 3 دفعہ کا وزیر اعظم جو ہے اداروں کو پہ اس طرح تنقید کر سکتے؟ مجھے اس کا جواب دے دیں. دیکھیں میں اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے اس پر زیادہ آپ ایک پاکستانی بھی تو ہیں نا. دیکھیں آپ سینیٹر بھی ہیں، آپ نے خود ہی کہا میں ایک پاکستانی ہوں، ایک سینیٹر. آپ نے اپنی پارٹی کی قیادت کرتے ہوئے باقی کو تنقید کا تو کہا. اس کا جواب دے دیں. بھائی پارلیمنٹرین آج ہیں کل نہیں بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے ہمیں بھی ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جواب دے دیں. آ جائیں ہم اسٹریٹس پر آ جائیں، پارلیمنٹ کو بھی ہم بھول جائیں، خدا نخواستہ ایسی دن ہم نہیں چاہتے. لیکن جو میاں صاحب ذمہ دار ایک سیاستدان ہیں اور انہوں نے میرے خیال میں جو بھی بات کی ہوگی، ایک ان کو پتا ہوگا کہ یہ ان کے منصب. آپ اس میں کیا کہتی ہیں؟ آپ اس میں کیا کہتی ہیں؟ آپ مجھے اتنا بار بار ریپیٹ کر کے کیا جاننا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا. لیکن اس میں مریم نواز صاحبہ، شاہد خاقان عباسی صاحب، سارا دن تو ٹی وی پر جو ہے وہ ہم مختلف لوگوں کو سنتے رہے. وہ آپ کے اتحادیاں بڑے جی، آپ کے بڑے اتحادی ہیں اور بہترین اتحادی ہیں، اس لیے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. میاں صاحب کو موقع بھی ملا ہے ماضی میں حکومت کرنے کا، لیکن انہوں نے جھیلا بھی ہے، وکٹمائزیشن بھی ان کے خلاف ہوئی ہے. ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی جو ہے مختلف پارٹیز کا جو ہے کاروائیاں کر رہی ہیں، لیکن ہم نے بھی جو کہنا تھا انہیں اس بات کا ادراک ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی آپ نے وہ بیان بھی ٹھیک طریقے سے نہیں سنا ہوا. بہت سسی پلیچو صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے جلسے سے کافی پر امید بھی ہے اور انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں ہو سکتا. آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ کورونا پھیل رہا ہے یا پھر حفاظتی تدابیر جو اپنائی جا رہی ہیں وہ قدرے بہتر ہیں. اس پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، پنجاب کا گرم سیاسی درجہ حرارت ہے اور اس حوالے سے پنجاب حکومت کیا تیاری کر رہی ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کی کابینہ کا جو اجلاس ہوا اس میں بعد میں 0 آور میں پی ڈی ایم کی اس تحریک اور جلسے جلوسوں سے نمٹنے کے حوالے سے بھی حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے، اس پر مشاورت کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کورونا وائرس کیا بڑھ رہا ہے یا پھر کیسز وہیں پر مستحکم ہیں یا پھر اس میں کمی واقع ہو رہی ہے، اور کیا بدلتا موسم اس وائرس پر اثر انداز ہوگا، اسی بارے میں بات کرنے کے لیے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحبہ، کورونا پہ تو بعد میں بات کریں گے، پہلے جلسے جلوسوں کی بات کر لیتے ہیں. آغاز ہونے جا رہا ہے، گجرانوالہ میں پہلا جلسہ ہوگا، پھر بعد میں لاہور میں بھی جلسہ ہوگا، پھر دیگر شہروں میں جلسے پھیلیں گے. تو پنجاب حکومت کو ان جلسے جلوسوں سے کسی مشکلات کا بھی سامنا ہو سکتا ہے یا پھر یہ روزمرہ کا ایک سیاسی تھیٹر ہی ہوگا جس سے آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا؟ بڑے اچھا آپ نے اس کو اچھی طریقے سے آپ نے ڈسکرائب کر دیا. اس کو آپ سیاسی تھیٹر ہی سمجھیے کہ یہ سیاسی تھیٹر چلتا رہے گا اور ضرور چلے. وجہ یہ ہر انسان کا جمہوری حق ہے، اور اگر اپوزیشن کی پارٹیز مل کے جلسے جلوس کرنا چاہتی ہیں ضرور کریں. میرا تو نہیں خیال کہ کوئی اس پہ کسی قسم کی ٹینشن یا کسی قسم کا پریشر حکومت پہ پڑے گا. ہاں یہ ضرور احتیاط کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں اس وقت میرے پاس وزیر صحت کا قلمدان ہے، تو میں نیچرلی سب کی صحت کے بارے میں مجھے پریشانی رہتی ہے. تو اپوزیشن کے لوگوں کی صحت کے بارے میں بھی میں پریشان رہتی ہوں،
اور میں امید رکھتی ہوں کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں جو ان جلسے جلوسوں کے اندر اپنا پارٹیسپیشن کریں گے وہ مہربانی کر کے جو ایس او پیز ہیں ان کو ضرور آبزرو کریں، مطلب ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں اور اپنی احتیاط کریں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا خدا نخواستہ پھیلے تو اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ بہت مشکل سے معیشت کا پہیہ دوبارہ چلا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہر قسم کی حفاظتی تدابیر اختیار کریں، اور میں اپوزیشن والوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ مہربانی کر کے یہ ساری حفاظتی تدابیریں جو ہیں وہ اختیار کریں۔ باقی ضرور آپ جو ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں کریے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے ہوں گے گوجرانوالہ میں، کوئی کسی شہر سے ہوگا، کوئی کسی شہر سے، کوئی کسی صوبے سے ہوگا، کوئی کسی صوبے سے ہوگا، تو آپ نے کہا کہ کرونا پھیلنے کا خدشہ ہو سکتا ہے، اس میں ایک بھی پیشنٹ ہوا تو پھر کتنے لوگ اس پہ سفر کریں گے؟ تو کیا گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے جب یہ جلسوں کی اجازت دے رہی ہے اس پہ ساتھ کرونا کے ایس او پیز جو ہیں اس کے حوالے سے بھی کوئی ان کو لیٹر دیا جا رہا ہے، کوئی ہدایت دی جا رہی ہے ڈی سی او کی طرف سے یا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، یا آپ وہاں پہ کوئی ایسا کیمپ لگائیں گی کہ وہاں پہ جانے والے جو ہیں پہلے اپنا ٹیسٹ کروا لیں؟ جی، میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب کو ضرور آج بھی ملاقات جب ہوئی تھی تو میں نے یہ ضرور بتایا تھا کہ ان کے لیے ہمیں ایس او پیز جو ہیں وہ انشاءاللہ تیار کر دیتے ہیں، کیونکہ نیچرلی دیکھیں ہمارے لیے تو اس وقت بہت اہم ہے کہ جب معیشت کا پہیہ چلا ہے، آج کالج اسکول کھلے ہیں، بہت مبارک بات ہے پاکستان کے لیے، لوگ ساری دنیا پاکستان کے حالات کی تعریف کر رہی ہے، اتنی بڑی بڑی آپ کو پتہ ہے اکانومیز جو ہیں ان کا بیڑا غرق ہوا تھا، اس کے باوجود پاکستان نے ایک اچھی پرفارمنس کی وجہ سے آج الحمدللہ سارے شعبے بھی کھل بیٹھے ہیں، اور عمران خان صاحب نے آپ کے سامنے 2-3 دفعہ خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوسری ویو جو ہے یا ریسرجنس جو ہے اس کا خدشہ ہے اور لوگوں کو حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے سب سے اہم چیز ہے کہ جلسے جلوس ضرور کریں، لیکن مہذب ملکوں کی طرح جس طرح لوگوں نے اور جگہ پہ بھی اپنے جلسے جلوس کرے تو وہ ماسک پہن کے اور انہوں نے اپنے آپ میں سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کے اور یہ سارے پروٹیسٹ اپنی جو ہے اس کو رجسٹر ہی کرانا ہوتا ہے نا۔ اصل بات تو ہے کہ آپ اپنی پروٹیسٹ رجسٹر کرانا چاہ رہے ہیں تو پروٹیسٹ رجسٹر جو ہے وہ ایس او پیز کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، کیا جب جلسے جلوس ہوں گے اس میں بہت سے رہنما خطاب بھی کریں گے، تو متوقع یہی ہے کہ جو تاحیات قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ بھی خطاب کریں گے؟ تو ایک جانب شہریار افریدی صاحب انہیں متحدہ بانی 2 قرار دے رہے ہیں، تو کیا دوسری جانب ان کے ویڈیو لنک پر خطاب کی اجازت پنجاب حکومت دے گی؟ دیکھیں، پنجاب حکومت کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نا، یہ تو پیمرا کا کام ہے، اور پیمرا کا جو رول ہے اور جو لا ہے اس کے مطابق کوئی بندہ جو مفرور ہے یا ایبسکانڈر ہے اور اس طرح کے نشر کرنے کی بات نہیں کر رہا، نشر کرنے کی بات نہیں کر رہا، جلسے سے خطاب کی بات۔ جی میں اسی کی بات کر رہی ہوں نا۔ مقصد یہ ہے کہ جب وہ خطاب کریں گے اور نیچرلی جب ایک جلسے میں کھڑے ہو کے خطاب کریں گے اور میڈیا بھی وہاں ہوگا تو نشر بھی ہوگا، نیچرلی آپ نے کوئی اپنے اوپر پابندی تو نہیں لگانی۔ تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو پیمرا کا رول ہے جو یہ پابندی لگاتا ہے اس کو ایک دفعہ اپوزیشن والے اچھی طرح پڑھ لیں، یہ نہ سوچیں کہ پیمرا کوئی ہم نے بنایا، پیمرا بھی تو بنا ہوا تھا پہلے، ایک ادارہ ہے جو رولز اور ریگولیشنز اس نے بنائے، کوئی نئے رولز ریگولیشنز تو نہیں ہم بنا رہے نا، یہ پرانے جو انہوں نے لاز بنائے ہوئے ہیں انہی لاز کے مطابق ایک بندہ جو مفرور ہے، اس وقت آپ کے سامنے کورٹس جو ہیں وہ کتنی نالاں ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ بھئی وہ واپس آئیں اور اپنے کیسوں کا جواب دیں۔ اب اگر وہ اپنے کیسوں کا جواب دینے کو تو تیار نہیں ہے، وہاں کھڑے ہو کے اور آپ اگر واپس آنے کے لیے جلسے جلوس کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت ختم ہو تو پھر وہ واپس آئے، آپ کی جب تک آپ کی حکومت ہے انہوں نے واپس تو آنا کوئی نہیں، تو یہ جلسے اسی لیے ہو رہے ہیں نا، تو آپ کرنے دیں انہیں جلسے بچا رہا ہوں۔ عظیم صاحب ایک چھوٹی نہیں دیکھیے، عظیم صاحب ایک چھوٹی سی بات بتائیے، آپ یہ بتائیے کیا جب وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے اور نکالے گئے تھے بطور پرائم منسٹر تو تب حکومت کیا ہماری تھی؟ میں یہ سوال بار بار روزانہ سب سے پوچھتی ہوں، مجھے کوئی جواب نہیں دیتا۔ بھئی ہماری حکومت تھوڑی تھی، ان کی اپنی حکومت تھی۔ اب آپ اس کا تو الزام جو ہے وہ تحریک انصاف پہ نہیں لگ سکتے کہ تحریک انصاف نے اپنی وہ کیا
کہتے ہیں بدلہ لینے کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے. یہ تو 2017 کے اندر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, ان کو پرائم منسٹر کے عہدے سے ہٹایا گیا, ان کو تا حیات کے لیے ڈسکوالیفائی کیا گیا, اور ان کے اوپر کیسز چل رہے تھے. اور یہ کوئی ہم نے تو نہیں کیے تھے, یہ تو آلریڈی ایک حکومت ان کی تھی. اور اس کے بعد ان کا پرائم منسٹر بھی آئے جن کا نام شاید خاقان عباسی ہیں, جنہوں نے پھر اپنے اثر و رسوخ کے تھرو آپ کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی یہاں سے رفو چکر کیا, ان کو وہاں سے آپ کو پتہ ہے بھیج دیا, انگلینڈ بھیج دیا. یعنی آپ کے سٹنگ فائنانس منسٹر اپنی حکومت کے اندر دوڑ کے اور انگلینڈ چلے گئے. اب یہ بتائیے کہ کیا ہم نے وہ کیسز کیے ہوئے تھے؟ میرا خیال ہے یہ کسی کی اتنی یادداشت بھی خراب نہیں ہوئی, اور نہ یہ تاریخ کا حصہ چل رہی ہے. کہ سردیوں کے دنوں میں دوبارہ ایک بڑی لہر آ سکتی ہے اس کورونا کی, اللہ نہ کرے ایسا ہو. کیا ایسے کوئی امکانات ہیں, خدشات ہیں؟ دیکھیں جو اس وقت دنیا میں جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ ویسٹرن یورپ جو کہ آپ کو پتہ ہے ٹھنڈے ممالک میں شامل ہوتے ہیں, اور اس کے بعد امریکہ کے بہت سارے شہروں کے اندر, ویسٹرن ممالک کے اندر یعنی ویسٹرن یورپ کے اندر ایک دوبارہ ریسرجنس آئی ہے. یہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور دوبارہ جو ریسرجنس آئی ہے اس کو یہی سوچا جا رہا ہے کیونکہ موسم ٹھنڈا ہوا ہے دوبارہ, اور دوبارہ ریسرجنس جو ہے اس کے پیش نظر ہمیں بھی اس چیز کا خیال کرنا پڑے گا کہ یہ نہ ہو کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کووڈ کی جس طرح کہ اب کراچی میں کیسز رپورٹ ہونا شروع ہیں, بہت سی مارکیٹ سیلز کی گئی ہیں, تو کیا پنجاب میں بھی صورتحال ایسی ہے؟ پنجاب میں کرونا بچاؤ تحریک میں کدھر کھڑا ہے پنجاب؟ میرا خیال ہے پنجاب میں کرونا کے اس وقت سچویشن جو ہے وہ حالات سے بہت بہتر ہے, باقی صوبوں سے بہت بہتر ہے. اگر میں آج کے دن میں دیکھوں کہ جی ٹوٹل نمبر آف کیسز جو ہیں کتنے ہیں, تو میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ویسے بھی اس وقت اس کا یہ کیا کہتے ہیں لگ بھگ کل کے دن میں تو 129 تھی, فرٹیلٹی کوئی نہیں تھی. ابھی لیٹسٹ نمبرز میرے پہ آئیں گے. مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل پورے پاکستان میں اگر 630 کیسز ہیں تو اس میں سے کچھ 125-150 کے قریب جو ہے وہ پنجاب کے حصے میں آتا ہے, اور فرٹیلٹی ریٹس جو ہیں وہ بڑے لو ہیں. تو حالات پنجاب کے باقی صوبوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے, لیکن کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر ڈیفینیٹلی تھوڑی سی وبا میں تبدیلی آئی ہے اور کچھ بڑھنا شروع ہوئے ہیں کیسز, جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایریاز کی لاک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے. چیف منسٹر صاحب مراد علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ میرے خیال احکام بھی دیے ہیں کہ کچھ ایریاز کو بند کریں اور لاک ڈاؤنز کریں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وبا تو آ رہی ہے. اب جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو پھر ساری پارٹیوں کو سوچ سمجھ کے یہ جلسے جلوس کرنے چاہیے, کیونکہ یہ وبا ختم تو نہیں ہوئی, یہ تو کسی دن بھی ہم نے نہیں کہا ختم ہوئی. اس کے مریضوں کی تعداد ضرور کم ہوئی ہے, پہلا ان کا گجرانوالہ کا جلسہ ہے. گجرانوالہ کے جلسے کے بعد کیونکہ 7 دن بعد یہ ساری چیزیں باہر آتی ہیں, سامنے آتی ہیں, اگر کیسز نکل آتے ہیں زیادہ خدا نخواستہ تو کیا پھر جو ایس او پی کی خلاف ورزی بھی جنہوں نے کی, جنہوں نے اس پہ عمل بھی نہیں کیا, تو کیا حکومت ان پر کوئی ایکشن لے گی؟ میرا خیال ہے انسان کو اپنی صحت سے زیادہ اہم چیز کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے, اور ہر بندے پہ فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہوئی ہے ایک بہت بڑی امانت, اور اس کا ہر طریقے سے حفاظت کرنی چاہیے. ہر بندے کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی صحت کی ضرور حفاظت کرے. اگر اس کے باوجود لوگ نکلنا چاہتے ہیں اور جلسے جلوسوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور خدا نخواستہ تعداد مریضوں کی بڑھ گئی تو پھر یقیناً ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور جب لاک ڈاؤن ہوگا, شاید مجھے تو یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے, شاید اپوزیشن یہی چاہتی ہے کہ دوبارہ لاک ڈاؤن ہو اور لوگوں کی جو روزے معاش ہے اس کے اندر پھر رکاوٹ آ جائے. کس مشکل سے آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن ختم ہونے کی وجہ سے لوگ کتنے پریشان اور کتنے تکلیف سے گزرے ہیں, جن لوگوں کا کاروبار جو ہے اس کے اوپر اثر پڑا ہے. اب دوبارہ اگر خدا نخواستہ لاک ڈاؤن ہو تو پھر میرا خیال ہے ان لوگوں کو اس کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے. یعنی احتجاج کا حق اپوزیشن کے پاس ہے, لیکن اگر احتجاج ہے, جلسے جلوسوں کا انعقاد کرنا ہے تو ایس او پیز پر بھی عمل درآمد بے حد ضروری ہے, کیونکہ اپنی صحت کا بھی ساتھ میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جہاں پہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں وہاں پہ جلسے میں آنے والے دیگر شرکاء کی صحت کا بھی خیال رکھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.